अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ जो नावल लेके आई हूँ, इसके रिव्यूज़ तो अच्छे थे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी पसंद आएगा। ये अंदर से नावल किस तरह का है, किस बेस पे है, ये मुझे ज़रा सा भी इसका इल्म नहीं है। हाँ, इतना कह सकती हूँ कि ये रूड हीरो रूड हीरो लिखा हुआ था, तो मोस्ट रूड हीरो था, तो यकीनन रूड ही होगा। अगर लिखा हुआ था तो रूड ही होगा। मैंने रिव्यूज़ वगैरह इसके देखे थे, बाकी इसके ऊपर इसके कमेंट भी अच्छे थे, तो ये मुझे नहीं पता अंदर से नावल किस तरह के, लेकिन ये तो पढ़ के ही पता चलेगा। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई नावल पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में टाइटल नेम और नावल नेम बता दें। और रमज़ान है, अल्लाह करे आप लोगों के सारे रोज़े बहुत अच्छे गुज़रें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो अब हम इस नावल को बिना वक़्त ज़ाया किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा मेरे ख़्याल से थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, थोड़ा शॉर्ट नावल होगा, और वैसे भी रमज़ान है तो मेरे ख़्याल से 1 घंटे तक का नावल ठीक रहता है। तो चलिए अब हम बिना वक़्त ज़ाया किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बारिश अपने ज़ोरों पर थी। वो कब से शटलर के नीचे खड़ी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। परेशानी इसके हर अंदाज से बयां थी। उफ़, कहाँ फंस गई। सर पर हाथ मारते इसने घड़ी पर नज़र दुराई। आज तो शामत पक्की है। इसे जहाँ खड़े आधा घंटा होने को आया था, आसपास से गुजरते लोग अब ना होने के बराबर रह गए थे, जो उसे मशकूक नज़रों से घूरने में मसरूफ़ थे। मनहूस, इनको देखो कैसे घूरे जा रहे हैं। वो सख्त नाला हुई थी। तभी इसके बराबर एक गंदा सा आदमी आकर बैठा। है बुलबुल, कहाँ जाना है। इसने अपने गलीज़ दांतों की भरपूर नुमाइश की थी। इसकी नज़रों से खाइफ वो थोड़ा सा परहेज सिरक गई थी। एक रात का कितना लेगी, दिल खुश कर दूंगा तेरा। वो आदमी अभी भी अपनी गिलाज़त से बाज नहीं आ रहा था। वो इसकी बातों से घबरा कर एकदम उठी थी और शटलर से निकल गई, जबकि अपने पीछे से मुसलसल इसकी आवाज़ें आ रही थी। वो चल कम भाग ज़्यादा रही थी। उफ़, प्लीज़ आज बचा लें अल्लाह मियाँ, प्लीज़। वो भागती हुई दुआ कर रही थी, तभी सामने आने वाली गाड़ी से टकराती ही बची थी। टायर बुरी तरह चिरचिराए वो सामान छोड़े वहीं बैठी चली गई थी। इसे लगा शायद आज इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तभी वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते तेज़ी से बाहर निकला। नज़र सामने ज़मीन पर बैठे वजूद पर पड़ी तो वो थमसा गया था। ब्राउन शलवार सूट पहने, सर पर दुपट्टा जमाए, भीगी भीगी सी वो इसके दिल में उतरी थी। आप ठीक हैं। इसे अपने कहे अल्फाज अजनबी लगे थे। वो कहाँ इसे कहने का आदी था। आवाज़ सुनकर इसने फट से आंखें खोल ली थी। मैं ज़िंदा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बेकरार से अपने आप को छू कर देख रही थी, ये जाने बगैर कि इसकी एक एक अदा सामने वाले के दिल पर वार कर रही है। तुम ठीक हो, ज़िंदा हो। इसका हाथ थाम कर उठाते हुए पार लहजे में बोला था। शुक्रिया, वो बस इतना ही कह पाई। यूँ रोड पर पागलों की तरह भागने की वजह पूछ सकता हूँ। एक आदमी मेरे पीछे लग गया था, मुझे साथ ले जाने वाला था। मेरी माँ ने काम से भेजा था और मैं यहाँ फंस गई। अब वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। बात करते करते इसके लहजे में खौफ सिमट आया था। गहरी झील सी आंखों में उदासी देख कर इसका लहजा चलनी हुआ था। वो खुद अपनी कैफियत से अनजान था। कुछ नहीं कहेंगी वो तुम्हें, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। आज वो ज़िंदगी में हर वो काम कर रहा था जो पहले कभी नहीं किया था, और इसकी ऑफ़र पर वो रौनक बन गई थी। और फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाती कदम पीछे लिए थे। वो इसका डर समझ सकता था। बेफ़िक्र रहो, तुम महफूज रहोगी। इसने इसे तसल्ली दी थी। वो मुझे मारेंगे। वो खौफ से कांपी थी। कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो। वो दोनों ही बारिश में भीग चुके थे। इसे ना चाहते हुए भी इसकी गाड़ी में बैठना पड़ा। इसके बैठने इसने गाड़ी जन से भगा ली थी। वो घर में दाखिल हुई तो सामने मौजूद इसकी सौतेली माँ ने इसे बालों से पकड़ा था। कहाँ मर गई थी जलील बेगैरत लड़की। वो दर्द से कराई थी। हरामज़ादी बोल के सियार से मिलकर आ रही है। इसके हाथ से सामान छूट कर गिरा था, मगर इस ज़ालिम औरत की परवाह नहीं थी। इसने आज भी अपना गुस्सा इस मासूम जान पर निकाला था। माँ तो पैदा होते ही मर गई थी, जब के बाप इसे इस सौतेली माँ के रहमो करम पर छोड़कर मर गया था। तब से वो यूं ही इसका जुल्म सितम सहती आ रही थी। अब 18 साल के होने पर वो इसकी शादी अपने भाई से करवाने वाली थी। वो माह नूर बचपन से अब तक इसकी सबकी आदी बन गई थी, मगर अब जो कल इसके साथ होने वाला था वैसे तोड़ कर रख रहा था। कल जब वो कमरे में काम कर रही थी, तभी अपने पीछे से इसने आहट सुनी थी। पीछे राशिद खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसकी सौतेली माँ का भाई, इसका मंगेतर। क्या हो रहा है जानम। इसके यूँ बोलने पर इसका दिल ख़राब हुआ था। उसके बराबर से गुजर के जाने लगी, तभी इसकी नाजुक राह इस मोटे सांड के हाथों में आ गई थी, जो उसे अपनी तरफ खींचता दीवार से लगा गया था। कहाँ भाग रही है बुलबुल। इसके माथे से लकीर खींचकर उसके होंठों पर आकर रुका था। इसका दिल की अपनी जान ले ले। इसके नाजुक होंठों को मसलते वो मदहोश होकर इस पर झुका था। तभी वो एक धक्का देती बाहर की तरफ भागी थी। दिल तेज तेज से धड़क रहा था। सामने से आतिश कीला ने खूंखार नजरों से घूरा था। तभी पीछे से गुस्से में भरा राशिद बाहर आया था। उसे बालों से पकड़ कर
ढंग कर रख दिया था। छोड़ दे, राशिद मर जाएगी। शकीला ने इसे छुड़वाना चाहा था। मरने दे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। मर तू अंदर। इसे बेच। शकीला ने राशिद को घूरा था। सब्र कर ले, कुछ दिन तेरे पास ही आएगी। सब्र ही तो नहीं होता। शकीला की बात पर वो बेबाकी से बोला तो वो सर पकड़ कर बैठ गई। पूरे ऑफिस में ठंडक हो रही थी। इससे एसी फुल स्पीड से ऑन था, जबकि वो अपने अंदर की तलखी कम करने के लिए सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। वो इस लड़की को चाह कर भी अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। माजी की यादें इस पर हावी होने की कोशिश करती, मगर छम से इस लड़की का मासूम चेहरा इसकी नज़रों में आ जाता। वो अपनी हालत से परेशान बैठा अपने अंदर की घुटन बाहर निकाल रहा था। परेशानी से माथा मसलता वो कुर्सी के पुश्त से टेक लगा गया था। नहीं, मैं इससे मोहब्बत नहीं कर सकता। ये औरत ज़्यादा भरोसे के काबिल नहीं है। खुद को यकीन दिलाता हुआ तल्खी से बोला था। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो सीधा होकर बैठा। कम इन। इसके बोलते ही इसका खास आदमी अंदर आया था। बुलाया था सर आपने? वो मदब अंदाज में बोला था। बैठो अशरफ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम है। मगर ये काम बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूमात चाहिए। ये एड्रेस है। इसने एक चिट इसके सामने की थी। यहाँ रहने वालों के बारे में मुझे एक एक बात, मतलब एक एक मालूमात चाहिए, और कल तक मुझे बताओ। वो अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला था। हो जाएगा सर, बेफिक्र रहें। गुड, जाओ, कल इसी टाइम मिलो मुझे। और तुम जानते हो मुझे काम पसंद नहीं है। वो पार लहजे में बोला था तो अशरफ सर हिलाते बाहर की तरफ बढ़ गया। कैसे अरहम खान ने दिल में उतर गए कैसे तुम अरहम खान के दिल पर उतर गई हो? कैसे? बालों को मुट्ठियों में भीजे वो बेबसी से बोला था। वो बेहाल सी स्टोर रूम में बंद थी। दर्द से जिस्म दुख रहा था, मगर इसे फिर भी काम करना था, मेहनत करनी थी। इसकी सौतेली बहनें कुछ नहीं करती थी, बल्कि सब वही करती थी। इसे 18 का हुए अभी एक दिन ही हुआ था, और घर में इसकी शादी की बात हो रही थी। राशिद पहले से ही शादी करके अपनी बीवी को तलाक भी दे चुका था, मगर फिर भी किसी ने इससे शादी पर एतराज़ नहीं किया था। वो इस पर गलीज़ नज़रें रखता था। वो यहाँ से भागना चाहती थी, मगर भागने के लिए ठिकाना होना भी ज़रूरी था। थक कर इसने आंखें मूंदी तो इस मगरूर शहज़ादे का चेहरा एकदम आंखों के सामने आया था। इसने हड़बड़ा कर आंखें खोल ली थी। उसे हक नहीं था कि वो ख्वाब में भी ये सब सोचती। इसे अपनी किस्मत पर जी भर के रोना आ रहा था। थक गई थी वो अपनी ज़िंदगी से। इसे बुराए नाम खाना दिया जाता था। कपड़ों के नाम पर वो अपनी बहनों की तरह पहनती थी। पूरा दिन कोलों के बैल की तरह काम में जची रहती थी, फिर भी छोटी छोटी बात पर शकीला से मार कर अधमुआ कर देती। वो मर जाना चाहती थी, मगर अफसोस ये भी इसके बस में ना था। रोती तड़पती बिलखती वो अपनी माँ को याद करने लगी, जिसकी शक्ल भी इसने नहीं देखी थी। तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा तो वह हिम्मत करती जल्दी से दरवाज़ा तक आई थी। सामने शकीला और उसकी छोटी बहन खड़ी से धक्का देकर अंदर आई थी और एक शापर इसके तरफ बढ़ाया था। इसने ना समझी से इस शापर को देखा और फिर इन्हें। मायूं का जोड़ा है, कल तुझे मायूं बैठना है, तैयार हो जाना। मैं तो खिलाफ थी इन चौंचलों के, मगर तेरा होने वाला खसम ज़्यादा ही बावला हुआ जा रहा है। मुंह बनाकर बोलती वो दोनों माँ बेटी जैसी आई थी वैसे ही वापस चली गई, जबकि वो एक बार फिर अपनी किस्मत को रोने को अकेली बैठ गई थी। वो ऑफिस के लिए तैयार होता नीचे आया तो मुलाजमा ने इसे देखकर जल्दी से नाश्ता लगाया, वरना इसका क्या भरोसा था कि सजा ही दे देता। वो इस आलीशान घर में अकेला रहता था। बाप के इंतकाल के बाद इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई थी। इसकी परवरिश इसकी दादी ने की थी, मगर वो इसे बुरे दोस्तों की सोबत से नहीं बचा पाई थी। इसके दादा दादी ने इसे इस काबिल बनाया था कि इसका मुल्क में एक नाम था, पहचान थी, मगर इसका गुस्सा वो सब नाकाबिले बर्दाश्त था। दादा दादी के इंतकाल के बाद वो अकेला हुआ था। वो दोस्तों के साथ पुरानी रोश कर चला गया था। अपनी वीरान ज़िंदगी को उसने संवारने के लिए तंजीला से शादी का फैसला किया, मगर वैसे छोड़ गई थी क्योंकि इसे इससे बेटर ऑप्शन मिल गया था। इसका औरत ज़ात से भरोसा उठ गया था, और अब अचानक माह नूर का इसकी ज़िंदगी में आना इसकी ज़िंदगी में तूफान ले आया था। अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, जो होगा सिर्फ मेरी मर्जी से होगा। खुद से बोलता हुआ कोर्ट के बटन बंद करता बाहर की तरफ बढ़ा था, जहाँ ड्राइवर इसे देखते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला खड़ा हुआ था। वो पूरे क्रॉफर से बैठा था। इसके बैठते गार्ड्स ने अपनी पोजीशन संभाली थी। ऑफिस में इसका अलग ही रौब व दबदबा था। इसने आते ही ऑफिस में हलचल मचा दी थी। वो सोगवार सिमाइयों के पीले जोड़े में बैठी थी। इस सादगी में भी इसका हुस्न गजब ढा रहा था। एक एक करके मोहल्ले की औरतों ने इसकी रस्म की थी। माँ ने कैसे सरगोशा इसके चेहरे पर कोई रंग ना कास की वो बुत बनी अपने साथ हुई कार्रवाई देख रही थी। दिल बुझा हुआ था। कहाँ कुछ अच्छा लगता है जब दिल बुझा हो। सोगवार सा हुस्न लिए वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी बैठी थी। जाओ बेटा बच्ची को लेकर अंदर जाओ, थक गई होगी। मोहल्ले की एक औरत ने इसकी जान बख्शी की तो शुक्रिया अदा करती अपने कमरे स्टोर रूम में आई थी, और फिर इतना रोई कि इसकी हिचकियाँ बंद गई थी, मगर यहाँ कोई इसको चुप करवाने वाला भी नहीं था। वो बेहाल होते यूं ही रोते रोते नींद की आगोश में छुप गई थी। वो अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ था। तभी इंटरकॉम से अशरफ ने इसे कॉल करके इतला दी थी। आ जाओ। अशरफ इसे अंदर आते देखकर वो जान छोड़
وہ اسے اندر آتے دیکھ کر کام چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا خبر لائے سر؟ اچھی خبر نہیں ہے۔ اشرف کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جلدی بولو اشرف۔ سر وہ کسی علی صاحب کا گھر ہے، ان کی ایک بیٹی ماہ نور ہے، باقی سوتیلی بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں ہیں، دو۔ شکیلہ اپنی سوتیلی بیٹی پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے اور اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے زبردستی کروا رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا ہے اس نے ایک لفافہ اس کے آگے بڑھایا تھا جس میں تمام افراد کی تصاویر موجود تھی۔ اس دشمن جاں کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ اتنا معصوم دل مو لینے والا حسن، یہ کون ہے؟ سر یہ ماہ نور ہے، کل اس کی شادی ہے اور ان پر بڑا ظلم ہے۔ اور کل کس ٹائم ہے اس کی شادی؟ اشرف کی بات کاٹتا وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ شام میں نکاح ہے، کل اس کا نکاح ہوگا، مگر مجھ سے تیاریاں مکمل کرو، حکم دیتا اس نے اشرف کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکائے چلا گیا، جبکہ وہ خود اس کی تصویر دیکھتا کہیں کھو سا گیا تھا۔ بہت جلد چرا لوں گا تمہیں، میں اپنے پاس قید کر لوں گا۔ دنیا سے چھپا کر محبت سے اس کی تصویر دیکھتا، اس کی تصویر سینے سے لگا گیا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں آج مکمل شور شرابہ تھا۔ دلہن کو تیار کرنے کے لیے محلے کی ہی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں۔ وہ بے جان وجود سب کچھ دیکھتی رہی تھی، اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کچھ بولتی۔ سب چپ، اس لیے سے چپ بیٹھی سب سہ رہی تھی۔ اسے مکمل دلہن کا روپ دیا گیا تھا۔ آج کے دن کے لیے راشد کی پہلی بیوی کا جوڑا اسے دیا گیا تھا۔ مکمل دلہن بنے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ تبھی بارات آنے کا شور اٹھا تھا، ساری لڑکیاں بھاگ کر باہر بھاگی تھیں، جبکہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا تھا، اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مسل رہے تھے۔ تبھی باہر سے ایک بار پھر شور کی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ انجان لڑکیاں اندر آئی تھیں اور اسے بے حد مہنگا اور نفیس جوڑا پہننے کو دیا تھا۔ وہ بدحواس ہی اندر گئی اور منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اندر آئی لڑکیوں نے ایک بار پھر سے اسے تیار کیا تھا۔ چیز بے حد نفیس اور قیمتی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہوش تو تباہی سے لیے باہر آئی تھی۔ اپنے سامنے راشد کے زخمی وجود کو دیکھ کر اس نے اس کے چھکے چھوڑے تھے، جبکہ ایک طرف روتی دھوتی اس کی ماں اسے گھور رہی تھی۔ اسے کچھ برا ہونے کا خدشہ ہوا تھا۔ وہ دروازہ دھار سے مارتا اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ اتنے امیر کبیر آدمی کو دیکھتے وہاں ہر کوئی مرعوب ہوا تھا، مگر ہوائیں تب اڑی تھی جب اس نے ایک حکم دے کر اپنے آدمیوں کو راشد کو دول کر رکھنے کا حکم دیا تھا، جبکہ بیچ بچاؤ کے لیے راتی شکیلہ بھی ساتھ آئی عورتوں کا شکار بنی تھی۔ اس نے ایک اشارے پر لڑکیاں عورتوں سے پوچھتی اس کے کمرے میں گئی تھی اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اسے سوار کر باہر لائی تھی۔ وہ جو بے حس بیٹھا تھا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ لال رنگ کے بہت خوبصورت کامدار جوڑے میں فل میک اپ کے ساتھ اس کا حسن مزید نمایاں ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف اس اجنبی کو دیکھتے وہ بوکھلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں تھی کہ اپنا منہ کھولتی۔ ماں اور راشد کا حال دیکھ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کس نے کیا ہے۔ اس کے پاس آتے ہی ارحم نے اس کے لیے اپنے پاس ہی جگہ بنائی تھی۔ بنا چوچرا نکاح کرو، میں کوئی مزاحمت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے رہے سہے اوستان بھی خطا کر گیا تھا۔ نکاح شروع کریں۔ اس کی آواز میں اتنا رعب تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ بیچ میں بول سکے۔ اس نے بڑی آواز میں قبول ہے بولا تھا۔ وہ جو اپنے نصیب سے نالا تھی، اچانک اس سبتات پر سنبھل بھی نہیں پا رہی تھی کہ اسے جھٹکے پر جھٹکے مل رہے تھے۔ انسان جسے اس نے اپنے خوابوں میں آنے پر بھی پابندی لگائی تھی، آج پورا کا پورا اس کا تھا، مگر یہ سب اتنا عجیب انداز میں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اس موٹے سے جان تو چھوٹ گئی۔ نکاح ہوتے ہی وہ اٹھ کر راشد کے سامنے گیا تھا اور اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی چیخ نکلی تو استزادہ ہنسا تھا۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ بڑا دم ہے نا اپنے مرد ہونے پر، اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کر پائے۔ وہ گھبرایا اور ایک مکہ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا اور وہ مارتا ہی گیا۔ شکیلہ کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، مگر سب بے حس بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ رخصتی کرو، ایک حکم دیتا وہ باہر کی جانب بڑھا تو ساری لڑکیاں سے بھی لیے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ میرا سامان؟ وہ بکھلائی تھی۔ میم وہاں سب سامان موجود ہے، آپ آ جائیں۔ اس کا ہاتھ تھامتی وہ اسے باہر لائی تھی جہاں وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھتے اس نے گاڑی بڑھانے کا حکم دیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر روا دوا تھی۔ ایک پرآسائش بنگلے کے آگے رکی تھی گاڑی۔ ماہ نے حیران نظروں سے وہ محل نما بنگلہ دیکھا تھا۔ ایسا تو بس اس نے سوچا ہی تھا۔ باہر آؤ، اسے حکم دیتا وہ اندر بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کے یوں رویے پر اس کا دل بجھا بجھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے یہاں کیوں لایا تھا۔ ایک تو دل میں عجیب طرح کے وسوسے آنے لگے تھے، ہول اٹھنے لگے تھے۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی کہ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے بے حد وسیع و خوبصورت لان دیکھتی وہ مرعوب ہوئی تھی۔ جیسے جیسے اندر جا رہی تھی اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ جیسے اسے اندر لایا گیا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکیاں ایک دم گھبرائی تھیں، جبکہ اندر موجود ارحم ان کی آواز پر بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اسے یوں بے ہوش دیکھ کر اس کے ماتھے پر کرنے پڑی تھی۔ تم لوگوں کے گھونڈنے سے یہ ہوش میں نہیں آ جائے گی۔ ان سب کو جھڑکتا وہ اسے باہوں میں بھرتا لمبے ڈاگ بڑھتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ اس کا کمرہ بے حد خوبصورت پھولوں سے
सजाया गया था। इसे बेड के बीच लटा कर वो एकदम इस पर झुका था। कितनी प्यारी थी वो, इसका एक एक नक्श हिफ्ज करता हुआ दीवाना हुआ था। दिल में कई जज्बात एक साथ जागे थे, मगर इसे होश में लाना ज़रूरी था, इसलिए लड़कियों को अंदर भेजता हुआ खुद बाहर निकल गया था। बहुत मुश्किल था खुद पर ज़ब्त करना। थोड़ी देर बाद इस लड़की माही नूर के होश में आने की खबर इसे दी थी, तो वो खुद थोड़ा रिलैक्स हुआ था। इसके लिए खाने का बोल कर वो खुद स्मोकिंग रूम में गया था, मगर आज सिगरेट पीने का दिल ही नहीं कर रहा था। शाम से रात हो गई थी। वो अब भारी कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, जहाँ मौजूद मासूम वजूद इसके डर से आंखें मूंदे पड़ा था। वो कमरे में आया तो कमरे में अंधेरा सा छाया हुआ था, और वो परी पेकर इसके बेड पर पूरे हक से बुरजमान थी। इसे देखते इसकी धड़कन बढ़ी थी। भारी कदम उठाता उसके पहलू में दराज हुआ था, तो इसकी पलकें लरस पड़ी थी। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, तो क्यों मेरा इम्तिहान लेने पर तुली हुई हो? परी नज़र की मोहब्बत हो मेरे दिल का हाल बेहाल कर दिया है तुमने। इन सब चीज़ों का हिसाब कौन देगा? इसके कान में सरगोशी करता इसने इसका रुख अपनी तरफ किया था। लरसती पलकें कपकपाते होंठ पर दीवाना हुआ था, तभी झुककर इसके माथे पर अपने पुरहत्तत लब रखे तो इसने एक दम उठिया को बीच लिया था। आंखें खोलो, इसने एक हुक्म सादर किया था। आंखें खोलो माहे। इसके लहजे में अब सख्ती दर आई थी। माहे को इसके लहजे से खौफ आया था। कभी डरते डरते अपनी आंखें खोली थी। सामने वो मगरूर शहज़ादा पूरे हक से इस पर झुका हुआ था। इसकी आंखें खोलने पर इसकी आंखों पर लब रख गया था। नाम पता है मेरा? इसने कान के करीब आते से सवाल किया था। उसने नफ़ी में सर हिला दिया था। वो महब सा मुस्कुरा दिया था। अरहम, नाम लो मेरा। एक और हुक्म। जी, इसने थूक निकला था। मैंने कहा नाम लो मेरा अरहम। इसने बड़ी दिक्कत से इसका नाम लिया था, तभी वो एकदम इसके होंठों पर झुका था। पूरी शिद्दत से इसने अपनी मोहब्बत की मोहर सबत की थी कि वह तड़प उठी थी। इसकी शर्ट मुट्ठियों में भींचे इसको खुद से छुड़वाना चाहा था, मगर वहाँ गिरफ्त आहनी थी। इसके होंठों को आज़ादी देता हुआ वो इसकी गर्दन पर झुका था। आस्ता आस्ता वो इस पर पूरा काबिज हुआ था और इस पर अपनी गिरफ्त तंग कर गया था कि वो मज़ाहमत ही ना कर सकी। लम्हा लम्हा गुजरती रात इसके जुनून को पागलपन में तब्दील कर रही थी, और वो मोमी गुड़िया तकलीफ से बेहाल होती खुद को इसके रहमो करम पर छोड़े बेडशीट को मुट्ठियों में पीट गई थी। सुबह इसकी आंख मोबाइल की बेल से खुली थी। मंदी मंदी आंखें खोले इसने टाइम देखा, जहाँ सुबह के 11 बज रहे थे, और फिर एक नज़र अपने पहलों में बिखरी बिखरी सी इसकी शर्ट पहने सोई माहे पर पड़ी, तो इस पर झुककर इसका माथा चूमता उठ बैठा था। जबकि मोबाइल की आवाज़ इसकी नींद की जबकि मोबाइल की आवाज़ पर इसकी नींद भी खुली थी। रात अरहम की सरगोशियाँ इसकी मोहब्बत का एहसास दिलाना वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों होता है। अरहम ने अपनी कमर पर इसकी नज़रों की तपिश को महसूस किया तो मुस्कुरा दिया और अपना रुख इसकी तरफ किया था। उठ के मेरी जान, इसके बाल हाथों से संवारता हुआ प्यार से बोला था। सर इस बात में ला गई थी, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तुमसे, मगर मैं क्या करूं? मैं तो शायद तुमसे बात करता, मगर तुम्हारी शादी का पता चला तो मुझे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। मैं जानता हूं तुम इस सब से खुश नहीं थी जब ये किया। क्या मुझे माफ़ी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आपने तो मुझे इस जन्म से ज़्यादा दिलवाई है। आप तो मेरे मोहसिन हैं, मसीहा हैं। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, और आपका कोई अजनबी नहीं है। मैं जानती हूँ आपको। इस दिन बारिश में भी आपको पहचान गई थी, मगर इस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी। इसका हाथ थामे वो इस पर अपनी मोहब्बत आश्कार कर गई थी। वो इससे अक्सर अखबार में देखती थी। वो इसका क्रश था। इसकी पहली मुलाकात जैसी थी। वो बेहद परेशान और डरी हुई थी। मुझे अच्छा लगा तुमने सच बोला। मुझे सच बोलने वाले पसंद है। झूठ से सख्त नफरत है मुझे। इसके गाल से लाता वो मुस्कुराकर बोला था, अब रेडी हो जाओ, फिर मुझे नीचे मिलो। इसे बोलता वो फ्रेश होने चला गया था, जबकि वो हैरान इसे देखने लगी। कितना अजीब रवैया था इसका, मगर इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि यहाँ से अब कहीं और जाए। इससे ये रास्ता निभाना ही था हर हाल में। वो नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर वो बैठा इसी का इंतज़ार कर रहा था। इसके दिए लिबास में वो एक तरह की शहजादी लग रही थी। और हमने हाथ बढ़ा के इसे अपने पास बिठाया तो वो झिझकती हुई बैठ गई। इतने लवाजमात इसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे जितने इस वक्त इस टेबल पर मौजूद थे। वो एक एक करके इसे पता नहीं क्या क्या सर्व कर रहा था। इसके चेहरे की चमक ही अनोखी थी। माहे ने पहली बार इसे मुस्कुराते देखा था। मुस्कुराते हुए कितना प्यारा लगता था। माहे का हाथ गहरे इरादी तौर पर इसके गाल पर गया था। इसे चौंके से देखा था। वो चप कर हाथ हटाने लगी, मगर वो इसका हाथ थामता लबों से लगा गया था, तो वो शर्मा गई थी। तभी मुलाजिम के आने पर इसने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकाला तो अरहम के माथे पर कन्नों का जाल बना था। एकदम इसका मुंह अपने हाथ में दबोचे वो भड़का था। आइंदा मेरा हाथ झटकने की गलती मत करना। गुस्से से इसका हाथ छोड़ता वो लंबे दाग बढ़ता बाहर निकल गया था, जबकि वो आंसू बहाती खुद को कोसती रही।
وہ کیبن میں بیٹھا سخت مضطرب تھا اس بیچاری سے زبردستی نکاح کیا، اور اب یہ سب اس کی بھی تو کوئی غلطی نہیں تھی، وہ اتنی بولڈ نہیں تھی، مجھے سمجھنا چاہیے۔ خود کو سرزنش کرتا وہ پریشان ہوا تھا، اگر وہ ناراض ہو کر چھوڑ گئی تو؟ اس کے دل میں ڈر کنڈلی مار کے بیٹھا تھا، پوری میٹنگ میں پریشان ہی رہا تھا، اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی وہ گھر کے لیے نکلا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں اندر کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی کتابیں پڑھنے میں مصروف تھی۔ ارحم کی جان میں جان آئی تھی اسے دیکھ کر۔ آگے بڑھ کے اس نے جلدی سے اسے گلے لگایا تھا، اس کے گال چومے تھے وہ، اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اسے خود سے الگ کر سکے؟ بس اس کا لمس جا بجا اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی، جو دیوانہ وار اس پر جھکا اسے چومنے میں مصروف تھا۔ پورا وقت نہ وہ خود سکون سے رہا تھا، نہ اسے رہنے دیا تھا۔ وہ شرماتی لجاتی اس کی پناہوں میں پگھلتی جا رہی تھی، جبکہ وہ تو انتہا کی حد تک بے باک تھا۔ ماہ نور نے اس کے بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے سمیٹے تو وہ اس کا ماتھا چومتا برابر میں لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا تھا۔ چاہے کتنا بھی ناراض ہو لینا ماہ نور، مگر چھوڑ کے مت جانا مجھے، اس کا ہاتھ چومتا وہ بے بسی سے بولا تھا، تو اس کا ماتھا چوم کر وہ مسکرا دی تھی۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ کے سوا اب میرا ہے ہی کون اس دنیا میں؟ آپ میرا گھر ہے، میرا دل ہے، میں کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے بغیر؟ وہ تھوڑی ہی وقت میں اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے، بنا غرض کے۔ ان کی شادی کو مہینہ ہو گیا تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، مگر معمولی سی بات پر اس کا اچانک موڈ بگڑ جاتا تھا، جس سے وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا ارحم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ اس جیسا پیارا انسان اچانک اتنا وحشی نہیں بن سکتا تھا۔ ملازموں سے زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی، ارحم کی اس پر ہر پل نظر رہتی تھی، وہ اسے ایک پل بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا اس کی ماں اور تنزیلہ کی طرح ماہی بھی اسے چھوڑ جائے گی، مگر بھلا جو خود ساری زندگی محبت کے لیے ترسی ہو، اپنی محبت بھرا آشیانہ چھوڑ کر کیسے جائے گی؟ مگر ارحم دل کا کیا کرتا؟ اپنی ماں کے بعد اسے دادی نے سنبھالا تھا، مگر تنزیلہ کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، غلط صحبت میں رہنے لگا تھا، اور پھر ایک دن وہ اسے ملی اور اس کی زندگی میں بھونچال برپا کر گئی۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی شادی کا سن کر اپنے آپ پر قابو ہی نہیں رکھ پایا۔ اسے جو ٹھیک لگا اس نے وہ کیا۔ وہ اب ماہی کو کھونے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ماہی کیا چاہتی ہے۔ وہ خود غرض بن گیا تھا، وہ محبت کا مارا تھا، اسے محبت نہیں سدھارا جا سکتا تھا۔ ماہی ہر ممکن اس کا خیال رکھتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ اس کی ایک غلطی کی بھی اسے کافی بھاری سزا دیتا تھا، پھر اسے کھونے کے ڈر سے پاگلوں کی طرح اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا تھا۔ وہ نارمل بیہیو نہیں کرتا تھا، وہ ایک قابل بزنس مین اندر سے بالکل مکمل ختم ہو چکا تھا۔ اس کا موڈ آج بہت زیادہ اچھا تھا۔ آج ارحم نے اسے باہر گھومنے لے کر جانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ سارے کام جلدی جلدی نپٹا کر تیار ہونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی ارحم کے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ اچھے سے تیار ہو کے اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تو خود ہی شرما گئی تھی، اتنی پیاری ہو گئی تھی وہ۔ کالے رنگ کی کامدار فراک، ہلکا سا میک اپ، ڈائمنڈ جویلری جو ارحم نے اسے دلائی تھی، وہ کہاں سوچ سکتی تھی اس سب کے بارے میں؟ اوپر سے ارحم کی محبت نے ایک الگ ہی رنگ چڑھایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے یوں خود کو دیکھتا پا کے اسے اپنے حصار میں قید کیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ اب ہم مکمل ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں جماتی واسطہ سے بولی تھی تو وہ جھک کر اس کے کان کی لو کو چوم گیا تھا۔ مجھ سے مت شرمایا کرو جان، ارحم ہمارے درمیان شرمی والی کوئی بات نہیں۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ماہی نے بھی اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی تو وہ اسے خود میں بیچ گیا تھا۔ ارحم ہمیں جانا تھا نا؟ لبوں کی آزادی ملتے ہی ماہی نے اسے یاد دلایا تھا۔ اس کی بات پر مسکراتا اس کا ہاتھ ہمیں باہر آیا تھا، اس سے وہ سب سے پہلے سی سائڈ پر لے کر گیا تھا۔ پانی دے کر تو وہ پاگل دیوانی ہو جاتی تھی، ارحم تو اسے دیکھ کر ہی پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ کتنا نایاب اور قیمتی موتی اس کا ہے، بنا کسی ملاوٹ کے، بالکل خالص۔ وہ ہنستی کھیلتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہاں موجود کئی لڑکیوں نے ارحم کو اس کے ساتھ دیکھا اور جل گئی تھی، مگر وہ دیوانہ تو اپنی دیوانی کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے اس سے زیادہ کوئی ضروری اور کام ہی نہ ہو۔ وہاں سے ارحم کے منع کرنے کے باوجود اس کے گول گپے اور چنا چاٹ کھائی تھی اور اسے بھی کھلائی تھی۔ وہ اسے کچھ دیکھ کر خوش تھا، پھر وہ اسے پورے کراچی کی ہر خاص جگہ لے کر گیا تھا۔ وہ تو کبھی ایسے گھومنے نکلی ہی نہیں تھی، اس لیے یہ سب بہت نیا اور انوکھا تھا۔ ارحم تو بس اس کی خوشی میں خوش تھا۔ آخر میں وہ اسے 2 ریال آیا تھا۔ اتنے اچھے ماحول میں دونوں نے ڈنر کیا تھا، تبھی واپسی پر وہ ایک بار پھر ساحل پر جانے کے لیے بات چیت ہوئی تھی۔ ارحم کے لیے اس کی خوشی اہم تھی، اس لیے وہ اسے ساحل پر لے آیا تھا، جہاں وہ اس کا ہاتھ تھامے ننگے پیر ساحل پر چل رہی تھی، اس سے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ ارحم نے اس کے گرد بازو پھیلائے تو وہ پورے حق سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ سمندر کی موجیں ان کے پیروں کو چھوتی واپس لوٹ رہی تھی۔
وہ خوش تھی، بےحد خوش، ایسا لگ رہا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے، اور ہم نے اس کے چہرے کو خوشی سے دیکھا۔ واپسی پر وہ بس اسی کے بارے میں بات کرتی رہی تھی، جبکہ وہ آج صرف اسے سننا چاہتا تھا۔ واپسی پر وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ بستر پر گرتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھتا مسکرا کر اس پر جھکا تھا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی ایک دم گھبرا کر اٹھ گئی تھی، اسے خود سے دور کیا تھا، اور اس کے یوں کرنے پر وہ ایک دم اس کے بال مٹھی میں جگر گیا تھا۔ درد مجھے بھی ہوا جب تم نے مجھے خود سے دور کیا۔ دور ہونا ہے مجھ سے، بتاؤ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہیں، دور نہیں جانے دوں گا، مار دوں گا تمہیں جان سے۔ وہ پاگل ہو گیا تھا، اس کا منہ دبوچے وہ سب فراموش کر گیا تھا۔ اس کے منہ چھوڑنے پر وہ بھاگ کر واش روم میں بھت ہو گئی تھی۔ دروازہ کھولو ماہی، وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں، آپ مارو گے، ہچکے سے روتی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، اور دوسری طرف وہ بالوں کو مٹھیوں میں بھیجے پورا کمرہ تہس نہس کر گیا تھا۔ پوری رات واش روم میں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، مگر وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی باہر نکلنے کی۔ باہر جاتی کھٹپٹ پر وہ گھبرائی اور دبکی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ چلا گیا تو اس نے ہمت کر کے کمرے سے باہر قدم نکالا تھا، اور پھر اسے اپنا بچپن یاد آیا تھا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کمرے کی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا ایسا کیا ہے آپ کے ساتھ جو آپ اس طرح کے ہو گئے ہیں۔ خود سے بولتی اس نے جلدی جلدی سے کمرہ صاف کیا، اور باقی کام ملازمہ کو بولتی وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف آگئی، جہاں روہن کی پرانی ملازمہ رہتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھی تھی، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ خیریت بیٹا، آج آپ یہاں؟ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ جی اماں، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ کیسی بات؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ مجھے ارحم کے ماضی کے بارے میں سب جاننا ہے۔ وہ کیوں ایسے ہیں؟ اتنے غصے والے بالکل بدل جاتے ہیں وہ، ان کو بتاتی وہ رو دی تھی۔ بیٹا سنبھالو خود کو، اس بچے نے بہت کچھ سہا ہے، اللہ بس اسے صبر دے۔ چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، جبھی اس کی شخصیت ایسی ہو گئی ہے۔ اماں کے بولنے پر اس نے پریشانی سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ بتائیں نا مجھے سب جاننا ہے، تبھی میں ان کے قریب ہو سکتی ہوں، انہیں ٹھیک کر سکتی ہوں۔ وہ ایک عزم سے بولی تو انہوں نے بات شروع کی تھی۔ روبی اور جمشید صاحب کی لو میرج تھی۔ جمشید صاحب عمر میں بڑے تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا ارحم، ان دونوں کا لاڈلا، مگر کچھ عرصے سے وہ اپنی ماں کی توجہ پا نہیں پا رہا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنا وقت پارٹیز اور دیگر کاموں میں صرف کرتی۔ وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی محبت کے لیے ترستا رہتا تھا۔ جمشید صاحب کو بھی اس کی عادت بری لگنے لگی تھی۔ وہ انہیں سمجھاتے تھے مگر وہ مانتی ہی نہیں تھی۔ تبھی ایک دن جب کوئی گھر میں نہیں تھا، معصوم ارحم نے اپنی ماں کو اپنے ایک دوست کے ساتھ بیڈ روم میں جاتے دیکھا تھا۔ معصوم کہاں جانتا تھا کسی چیز کے بارے میں۔ وہ ماں سے ملنے اوپر گیا تو اس کی ماں بنا لباس اس آدمی کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم بدخواسی ہوئی تھی، اسے مارتی چلی گئی، جبکہ وہ بیچارہ اپنا قصور بھی نہ جان پایا تھا۔ اسے اتنا درد ملا کہ اتنا مارا کہ وہ ڈرا سہما رہنے لگا۔ اس کی شخصیت متاثر ہو رہی تھی۔ روبی بیگم کا جب دل کرتا اسے مارتی، اور جب سے یہ بات جمشید صاحب کو پتہ چلی وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھے تھے۔ ان دونوں میں طلاق ہوئی تو جمشید صاحب بالکل خاموش ہو گئے تھے، اور ایک تھی نہ چپکے سے آنکھیں موند کے۔ اس معصوم کی ذمہ داری اس کی دادی نے سنبھالی تھی، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا تلخی اس کے اندر بڑھتی گئی تھی۔ انہوں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا تھا، مگر وہ لڑکا تھا، بری صحبت کا شکار ہوا۔ اپنی ماں کی ایسے یاد آیا تو وہ یوں ہی پاگل ہو جاتا۔ پھر اس کی زندگی بھی تنزیل آئی جو اسے سب سے الگ لگی۔ وہ ساتھ رہتی، ایک دوسرے کا خیال رکھتے، مگر اس کا ماضی جان کے وہ اسے چھوڑ گئی تھی۔ اسے کسی اور سے محبت ہو گئی تھی، وہ ٹوٹا بکھرا اور برا بن گیا۔ اسے محبت لفظ سے نفرت ہو گئی تھی، اس کا دل کرتا سب تہس نہس کر ڈالے۔ وہ پتھر بن گیا تھا، اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ بنا فیلنگز والا انسان بن گیا تھا۔ اسے سب فیلنگ لیس کہتے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ لوگوں کو مارنے سے بھی باز نہیں آتا، سے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ شدت پسند بن گیا تھا، اکثر اسے اپنے ماضی کو یاد کرتا وہ ہوش کھو بیٹھتا تھا۔ تب اسے ملازم سنبھالتے تھے، وہ دنوں کمرے سے نہیں نکلتا تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے تھے، مگر وہ پاگل نہیں تھا، وہ اکیلا تھا۔ اسے سہارا چاہیے تھا جو کوئی اسے کبھی دے ہی نہیں سکا۔ وہ دونوں بس پانی پر گزارا کرتا، زیادہ سے زیادہ سگریٹ پیتا، لوگوں سے دور رہتا، تنہائی پسند ہو جاتا، نارمل ہوتا تو کام کام کام، اس کے علاوہ سے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ وہ مشین بن گیا تھا، جیسے کچھ محسوس نہ ہوتا ہو۔ وہ لوگوں کے درد کو نہیں سمجھتا تھا، اسے سب اپنی طرح کے بے حس لگتے تھے۔ اس عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی، وہ ان کے نام تک سے چڑھتا تھا۔ نہ جانے کتنی عورتیں اس کے پاس آتی تھی، مگر وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، ڈرتا تھا۔ اسے نہیں چاہیے تھا کوئی اور۔ پھر اس نے ماہی کو دیکھا تو لگا سب کچھ الگ ہے۔ وہ خود پر سے اختیار کھو گیا تھا، اور بنا اس کی مرضی جانے سے زندگی میں شامل کر گیا۔ جیسے جیسے ان کی کہانی سنتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ پلیز بیٹا، انہیں مت بتانا کچھ، آپ بے فکر رہیں، آپ کے اوپر کوئی انعام نہیں آئے گا، انہیں تسلی دیتی وہ باہر اپنے پوشن میں آئی تھی۔ اس کے شوہر کی زندگی اتنی تلخ ہوگی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بظاہر خوش دکھنے والا اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔
اس کا تو اسے احساس ہی نہیں تھا۔ سب اپنی زندگی میں گم کسی کی پرواہ کب کرتے ہیں؟ وہ بھی ایک ٹوٹا ہوا شخص تھا جو دنیا کے سامنے مضبوط رہتا تھا، مگر آج ماہی کو احساس ہوا تھا کہ وہ اندر سے کتنا اکیلا ہے۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں وہ پھر سے اکیلا نہ رہ جائے، اس لیے وہ اکثر زیادتی کر جاتا تھا۔ جس کی حقیقت جانتے وہ بہت افسردہ سی ہو گئی تھی۔ لمحے کو بھی اس کے دل میں یہ بات خیال نہیں آیا کہ وہ اسے چھوڑ جائے، بلکہ اسے تو اب ارحم کو سنبھالنا تھا، اسے اپنے ساتھ کا یقین دلانا تھا، مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ بچپن کے لگے زخم کو بھرنے میں ابھی بہت وقت درکار تھا۔ زخم لگنے میں لمحہ لگتا ہے، مگر اسے منزل ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ جتنا بڑا اور گہرا زخم وہ اتنا ہی درد دیتا ہے۔ اس کا بھی زخم بہت زیادہ بڑا تھا جو اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ انسان بعض اوقات خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ ظالم دنیا سب ختم کر دیتی ہے، اس انسان سے اس کے جینے کی وجہ تک چھین لیتی ہے۔ یہ دنیا ظالم ہے، ایک تو انسان کو جانور بننے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں دولت کے لالچ میں ابن آدم سے کھیلتی تو کہیں جسم کے لالچ میں وہ انسان بنت ہوا کو نوچ ڈالتے ہیں۔ قصور دونوں کا برابر ہوتا ہے، مگر الزام صرف ایک طرف لگایا جاتا ہے۔ اس کی تصویر دیکھتی اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو روا ہوئے تھے۔ اس کے آہستہ سب کرنا تھا، اسے ارحم کی بیوی بعد میں پہلے دوست بننا تھا، چاہے پھر اسے کتنا ہی کچھ برداشت کرنا پڑے۔ آفس کے کیبن میں وہ مضطرب سا بیٹھا تھا، جانتا تھا کل جو ہوا غلط تھا، مگر وہ اپنے ڈر کا کیا کرتا۔ ماہی کو دیکھ کے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ معصوم تھی، سیدھی سادھی، مگر نہ جانے کہ اسے اپنا ماضی بھولتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب بھولنا چاہتا تھا، اس کا ماضی پوری آب کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا اور وہ انجانے میں اسے اذیت سے دوچار کر دیتا۔ ابھی بھی وہ پچھتاووں کی زرد میں تھا۔ کل کا رویہ یاد آیا تو ایک بار پھر ڈر غالب آیا تھا کہ کہیں وہ چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اس لیے اپنا کام چھوڑ کر وہ اندھا دھند بھاگا تھا۔ رش ڈرائیو کرتا وہ گھر پہنچا تو وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا، دل کو جیسے کسی نے تیز دھار سے چیر لیا ہو۔ ماہی، اس کی آواز میں کتنا درد تھا، تبھی اسے اپنے سینے پر اس نے نرم ہاتھ محسوس ہوئے تھے۔ ماہی یہاں ہے، ارحم محبت سے کہتے اس نے اس کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ بے یقین ہوا تھا، پلٹ کے اسے سینے سے لگایا جیسے اس کا یقین کرنا چاہتا ہو۔ میری جان، تم ہو نا، مجھے چھوڑ کر تو نہیں گئی نا؟ اس کا ایک نقش چومتا وہ دیوانہ ہوا تھا۔ میں ہی ہوں ارحم، میں نے کہاں جانا ہے، میرا ٹھکانہ تو آپ ہی ہے نا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس نے محبت سے کہا تھا، آئی ایم سوری جان، میں بہت برا ہوں، بہت درد دیتا ہوں نا؟ اس کے چہرے کو چومتے اس نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ ارحم اس کے چہرے پر نمی محسوس کرتی وہ تڑپ سی گئی تھی۔ نہیں روئے نہیں نا پلیز۔ اس کا ہاتھ تھامتی اسے بیڈ پر بٹھایا اس نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں ماہی، مجھے سب چھوڑ جاتے ہیں، تم بھی چھوڑ جاؤ گی میں جانتا ہوں۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ کس نے کہا ماہی اپنے ارحم کو چھوڑ کر جائے گی؟ ماہی کے ارحم تو بہت پیارے ہیں اور اچھے انسان ہیں، اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ماہی وعدہ کرتی ہے اپنی زندگی کی آخری سانس تک وہ ارحم کو نہیں چھوڑے گی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ اس نے جھکے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے، آہستہ سے اس کے گال پر لب رکھے وہ اس کے ہونٹوں کے پاس آئی تھی اور تھوڑا جھجکتی مگر ہمت کر کے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتی وہ دیوانہ ہوا تھا۔ اسے مضبوطی سے تھامے بیڈ پر گرایا تھا، وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے پر آ گری تھی۔ وہ اس پر اپنی گرفت سخت کرتا چلا گیا تھا۔ ٹپکیوں آنکھیں بند کیے سے محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے کروٹ لی، اپنے برابر میں لیٹے ارحم کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی نیند کے آغوش میں چلا گیا تھا۔ اس نے محبت سے اس کے بال سمیٹے اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ اسے بدل دے گی، اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے گی، اسے یقین تھا۔ اس پر کمفرٹ ہی کرتی اس نے اپنی شرٹ پہنی تھی اور اٹھ کر کھڑکی پر آ گئی تھی۔ شام کے سائے دور دور تک پھیل رہے تھے، مگر اس کا دل روشن تھا کیونکہ اس نے کسی کی زندگی بچانے کا عہد کیا تھا۔ اس اپنے محبوب شوہر کو اس دنیا کی تلخی سے دور لے کے جانا تھا، لیکن اس کے لیے اسے یہاں سے ارحم کو دور لے کے جانا تھا، مگر کہاں؟ اسے ایسی جگہ دیکھنی تھی جہاں ماضی کی کوئی تلخی نہ ہو۔ وہ ارحم کو سب سے چھپا کر کہیں دور لے کے جانا چاہتی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے خود کو یقین دلایا تھا۔ ارحم، آپ مجھے کہیں گھمانے بھی نہیں لے کر گئے؟ وہ دونوں اس وقت لون میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تبھی اس نے منہ بسوڑ کے شکوہ کیا تو مسکرا دیا۔ کہاں جانا ہے میری جان کو؟ ہلکا سا جھک کر اس نے محبت سے پوچھا تھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں اپنی ٹھوڑی پر انگلی رکھی تھی۔ ارحم کو اس وقت ڈھلتی شام کا وہ بھی ایک خوبصورت منظر ہی لگی تھی، وہاں جہاں بس خوشیاں ہوں، کوئی غم نہ ہو، آپ ہو، میں ہوں اور ہماری محبت ہو۔ ایک جذب سے آنکھیں میچ کر بولی تو وہ محبوب سا رہ گیا تھا۔ بھلا وہ کہاں اس قابل تھا کہ اسے اتنا پیارا ساتھی ملے؟ ایسی جگہ کہاں ہے؟ اب یہ بھی بتا دیں محترمہ۔ وہ ذرا جھکا تو وہ دل فریب انداز میں مسکرائی تھی۔ آپ کی باہوں میں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر
کہا تو وہ سچائی سے گویا ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ مجھے بھی وہیں سکون ملتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا بولا تھا، تو چلے نہ کہیں جہاں بس محبت ہی محبت ہو، آپ کا غصہ نہ آپ کا غصہ ہو، نہ ہی لڑائی۔ ٹھیک ہے میری جان، میں کل تک سارے کام سمیٹ کر ٹکٹ کرواتا ہوں۔ سچی میں وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ مجھے میں وہ بھی اس کی طرح بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زندگی کو اسے خود ٹھیک کرنا تھا، وہ اپنی زندگی جو کسی ماضی کی تلخی کی نظر کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج کا پورا دن اس نے اپنا کام ختم کرنے میں لگایا تھا۔ وہ اسے پاکستان ٹور پر لے کر جانا چاہتا تھا، مگر یہاں کام بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے سارے کام نپٹاتے سے کافی رات ہو گئی تھی۔ اس کے لیے گجرے لیے وہ گھر آیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پر موجود ماہی پر پڑی، جو شاید اس کا انتظار کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اسے اس پر رچ کر پیار آیا تھا۔ وہ کیوں اتنی اچھی تھی؟ اسے باہوں میں بھرے وہ اسے اوپر کمرے میں لایا تھا، اسے بیڈ پر لٹائے وہ پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ عورت کو لے کر اس کا نظریہ بدل رہا تھا۔ وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ وہ دونوں جلد ہی اپنی منزل پر روانہ ہوئے تھے۔ ارحم نے بائی روڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پورے راستے میں اس کا دماغ کھاتی ہی رہی تھی۔ وہ یہ سب پہلی بار دیکھ رہی تھی اور مسکراہٹ دبائے اس کا اشتیاق سے بھرپور چہرہ دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ سفر طویل تھا۔ ارحم نے راستے میں ایک ہوٹل میں گاڑی روکی، جہاں سے انہوں نے رات کا کھانا کھایا تھا۔ ارحم، یہ کھانا تو بہت مزے کا ہے، وہ چٹکارا لیتی ہوئی بولی تو اس کی اس صدا پر اشک کر اٹھا تھا۔ میری جان، یہ چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، تمہارے ہاتھ کے کھانے جتنا لذیذ نہیں ہے۔ اوہو، آپ تو بس میری تعریف کرنے کا موقع چاہیے یہ نہ ہو اس تعریف سے میں پھول کر موٹی ہو جاؤں۔ ہنس کر بولی تو سر ہلا گیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ سات بنے سراہے میں آ گئے تھے۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر بےحد خوبصورت تھا۔ چھوٹا سا بیڈ، سائڈ ٹیبل اور ایک الماری اور دیوار پر شیشہ تھا۔ وہ تو یہاں کی دیوانی ہی ہو رہی تھی۔ پوری رات اس کے سینے پر سر رکھے اس نے آنے والے دنوں کی پلاننگ کی تھی۔ اگلے دن وہ لوگ مری پہنچے تھے۔ ارحم آرام نہیں کرنا نا؟ ارحم کو بستر میں منہ دے کر وہ چیخی تھی۔ تبھی اچانک سے ارحم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ پھر اسے بنا کچھ کہنے کا موقع دیے وہ اپنی منمانی پر اتر آیا تھا اور اس کا لمس پاتے ہی وہ بھی مدہوش ہوئی تھی۔ صبح وہ معمول سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی اور ارحم کو بھی اٹھا کر کھڑا کیا تھا، جو اب معصوم شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ظالم بنی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیے، رات آپ نے طرز سے کھایا تھا جو میں کھاؤں؟ تو بھئی میں نے تو آرام ہی کروایا تھا نا؟ لیکن میں نہیں کرواؤں گی، چلیں اب۔ اس کا ہاتھ تھامتی وہ باہر کی جانب بڑھی تھی اور پھر ارحم نے اسے نتھیا گلی اور کئی مشہور جگہ دکھائی تھی۔ ارحم، یہ کتنا خوبصورت ہے نا؟ سامنے بنے پہاڑ کو دیکھ کر وہ مبہوت ہوئی تھی۔ وہاں سے انہوں نے بہت کچھ کھایا بھی تھا اور اس نے اپنے لیے پیک بھی کروایا تھا۔ پورا دن گزار کر وہ لوگ واپس آئے۔ اگلے دن انہیں پھر آگے کا سفر کرنا تھا۔ اگلی صبح ان لوگوں نے آنسو جھیل کا دورہ کیا تھا۔ پورا دن آس پاس کی وادی گھومتے وہ بس ایک دوسرے میں مدہوش تھے۔ ڈرائی فروٹس کے درخت دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، اتنے سارے پھلوں کے درخت اور وہاں موجود جھیلیں اور دریا۔ اس کا پتہ چلتا تو وہیں رہ جاتی۔ ارحم اسے زبردستی اپنے ساتھ ہوٹل آیا تھا، تبھی اچانک ارحم کا فون بجا، جسے سن کر وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ارحم، کیا ہوا؟ ارحم وہ بدحواس سی آگے بڑھی تھی۔ سب ختم ہو گیا نور، سب کچھ۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتائے تو صحیح۔ میرا بزنس ڈوب گیا، گھر نیلام ہو گیا، میں سڑک پر آ گیا ہوں نور، میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ وہ رو رہا تھا۔ نور کو لگا اس کا کلیجہ نوچ لیا گیا ہو کسی نے۔ اللہ پاک رحم کرے۔ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ پلیز ایسے مت کریں، ہم آج ہی گھر کے لیے نکلتے ہیں، پلیز روئیں نہیں۔ اسے سنبھالتی ہوئی بیڈ پر آئی تھی۔ میں سونا چاہتا ہوں پلیز۔ ہاں آپ سو جائیں۔ اسے سلا کر وہ وہیں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگی تھی اور یہ کرتے کرتے اس کی اپنی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح پہلی فلائٹ سے وہ لوگ کراچی واپس آئے تھے۔ اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ ارحم نے وقتی طور پر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا۔ ماہ نور قدم قدم پر اس کے ساتھ تھی، اسے سنبھال رہی تھی۔ سب کیسے ہوا؟ وہ خود بھی پریشان تھا، کوشش کر رہا تھا سب کچھ ریکور کر لے۔ اکثر ٹینشن میں وہ ماہی کو بھی بے نکت سنا دیتا تھا، مگر وہ چپ کر کے سنتی اور پھر اسے گلے لگا لیتی اور پھر وہ پرسکون ہو جاتا۔ 3 مہینے ہو گئے تھے انہیں یوں دربدر ہوئے۔ ماہی اپنے اندر آئی تبدیلی محسوس تو کر رہی تھی، مگر ہمت نہیں کر پا رہی تھی اسے کچھ بتا سکے۔ وہ صبح کا جاتا رات گئے ہی واپس آتا تھا، ایسے میں ماہی کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ آج بھی وہ تھکا ہارا گھر آیا تو ماہی نے اس کے آگے گرم گرم روٹی ڈال کر رکھی تھی۔ کھانا کھا کے وہ کمرے میں آ گئی، تبھی ارحم کمرے میں آیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ بتاؤ؟ ہاں، وہ غصے میں ایک دم اس کی طرف بڑھا تھا۔ ارحم، میری جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں چھوڑ کر نہیں جا رہی؟ ہاں کچھ بھی تو نہیں، میرے پاس نہ پیسہ، نہ گاڑی، نہ رتبہ جسے سب چھوڑ کے تم بھی چھوڑ جاؤ نا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ وہ اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ کیوں جاؤں چھوڑ کر؟ ہاں آپ کو بتائیں کیوں جاؤں؟
کیا میں بس آپ کی خوشیوں کی ساتھی تھی؟ اب برا وقت پڑا تو چھوڑ جاؤں، بھول جاؤں؟ کس طرح بن گئے ہر خواہش آپ نے میری پوری کی، اب میری باری ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ کیوں اتنا کم ظرف سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے محبت نہیں کی تھی، مگر آپ سے خود بخود ہو گیا، آپ کی ہنسی سے، آپ کے غصے سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے کپڑوں سے، اپنی خوشبو سے۔ تو کیسے چلی جاؤں؟ آپ نے تو میرے جینے کی وجہ ہو، کیسے چھوڑ جاؤں آپ کو؟ بتائیں مجھے ایک وجہ بتاتے چھوڑ جانے کی۔ اس کا گریبان پکڑتی وہ جھنجھوڑ رہی تھی۔ اگر ماہی آپ سے الگ ہوئی تو اس وقت جب اس کی زندگی ختم ہوگی، سنا آپ نے، جہاں بھی رکھیں گے خوشی خوشی رہ لوں گی، مگر آپ کا ساتھ چاہیے، بس آپ ہوں گے تو سب برداشت کر لوں گی۔ تو یہ غربت کیا چیز ہے؟ کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، نہ کپڑے، نہ زیور، نہ بڑا گھر، صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور وہ بس اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، وہ واقعی سب سے الگ تھی، اسے لگا تھا وہ بھی اسے چھوڑ جائے گی، مگر یہ تو کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا، غصہ بھی آیا تھا، وہ ہمیشہ اس کی تکلیف کا باعث بنا تھا۔ ماہی وہ ایک دم اس کی طرف پلٹا تھا۔ نہیں معاف کروں گی، کبھی نہیں معاف کروں گی، اس سب کے لیے آپ کو آئی سمجھ۔ اسے پیچھے ہٹاتی اور روتی ہوئی مڑی تھی، تبھی زور کا چکر آیا تھا، زمین بوس ہوتی، مگر ہم نے وقت رہتے سے سنبھالا تھا۔ ماہی کیا ہوا ہے؟ یوں نہ کرو، آنکھیں کھولو ماہی پلیز۔ وہ دیوانہ بنا اس پر جھکا رہا تھا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسے اٹھا کر تیزی سے باہر بھاگا تھا۔ اب اس کا رخ ہسپتال کی طرف تھا۔ وہ اسے لے ہسپتال آیا تھا اور اب بے صبری سے ٹہلتا ڈاکٹر کے بلاوے کا انتظار کر رہا تھا، جو اندر اس کی ماہی کا چیک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ اللہ پلیز مجھے معاف کر دے، میں بہت گنہگار ہوں، بس میری ماہی کو کچھ نہ ہو پلیز اللہ۔ آپ کو شکوہ نہیں کروں گا، کچھ شکایت نہیں کروں گا، آپ نے اس کی شکل میں مجھے اس دنیا کا بہترین تحفہ دیا ہے، وہ مخلص ہے، سچی ہے، میں غلط ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے اللہ پلیز۔ رب کی حضور گر گرا رہا تھا، تبھی ڈاکٹر نے اسے اپنے پاس کیبن میں بلایا تو بے صبرا جلدی سے اندر داخل ہوا تھا۔ جی ڈاکٹر، آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ جی میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ دیکھیے آپ کی وائف بہت کمزور ہے، اوپر سے انہوں نے کسی بات کا صدمہ لیا ہے، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ سب برداشت کر سکے۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ وہ نہ سمجھی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ آپ کی وائف ماں بننے والی ہیں، کیا یہ بات آپ کو نہیں پتا؟ ڈاکٹر نے قدرے حیرانگی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دیکھیے اب ان کا بہت خیال رکھنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں دینی، خوش رہنا ہے۔ آئی ول ڈاکٹر، اب آپ لے کر جا سکتے ہیں انہیں۔ ڈاکٹر کے بولنے پر اسے لیے باہر آیا تھا۔ اس نے ماہی کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وہ ہاتھ چھڑواتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ بنا بات کیے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ ماہی آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا، بہت غلط۔ وہ پشیمان تھا۔ آپ ہمیشہ یہی کرتے آئے ہیں، عادت ہے مجھے، آپ بے فکر رہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ غصے سے بولتی ہوئے رخ پھیر گئی تھی، تبھی اس نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اپنے روبرو کیا تھا۔ تم میری زندگی کی پہلی عورت ہو جس نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا ہے، مجھے چھوڑا نہیں، برا نہیں کیا، مجھے بھروسہ کرنا سکھایا ہے تم نے، مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسے باہوں میں بھیجے وہ فریاد کر رہا تھا۔ ماہی نے نرمی سے اس کے گرد حصار باندھا تو وہ پرسکون ہوا تھا۔ آنے والی صبح ان کے لیے خوشیاں لائی تھی، اور ہم اپنا کیس جیت گیا تھا، اور اسے اس کی ساری پراپرٹی واپس مل گئی تھی، اور یہ سب اس نے اپنے آنے والے بچے کے نام کر دیا تھا۔ زندگی پھر سے اپنے ڈگر پر چل گئی تھی، وہ بدل رہا تھا، وہ بدل گیا تھا، روح سے کی گئی محبت نے اسے بدل دیا تھا۔ 6 سال بعد، اف ان کا کیا کروں، اور ہم کہاں ہیں آپ پلیز؟ اپنے بچوں کو دیکھ کر روحانسی ہوئی تھی، جنہوں نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ 6 سال میں 4 بچے، وہ گھن چکر ہو گئی تھی، اور ہم کے سامنے شریف بنے وہ اسے تکنی کا ناش نچا دیتے تھے، مگر ان کی یہی شرارت اس گھر کی رونق تھی، اور ہم کا خاندان نہیں تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کا گھر ہو، اس کے بہت سارے بچے ہوں، اور اب وہ اس کے بہت سارے بچوں کے بیچ بیٹھی ان کی شرارتوں پر ہنس رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن کر انہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ ختم شد۔ سوری ریڈرز، یہ تھا ناول روح محبت، اور اس کی رائٹر ہیں حور سلیمان۔ آئی تھنک نہیں، تھوڑا سا رومانٹک تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا رومانٹک ناول ہے، ورنہ میں نہ کرتی رمضان میں، لیکن اب تو میں نے کر لیا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد سے سبسکرائب کر لیں، اور لائک بھی کریں، شیئر کریں۔ دوسری بات کہ اگر آپ لوگ اپنی پسند کا ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور تیسری بات کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ میرے چینل پہ آتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، جو لوگ کا ریویو بھی دیتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ۔ اور
انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی لمبے عرصے تک چلے گا، اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے سے ناول لاتی رہوں گی، اور پوری کوشش کروں گی اچھے اچھے ناول دینے کی، کیونکہ آپ لوگ، اگر میں سچ کہوں تو آپ لوگوں کی وجہ سے میری ریڈنگ میں کافی سدھار آیا ہے۔ مطلب کہ پہلے میں بھی ایک بات مانتی تھی، میں بہت زیادہ فاسٹ پڑھتی تھی، اس کے بعد میں آپ لوگوں نے کہا کہ آپ بہت فاسٹ پڑھتی ہیں، تھوڑا سلولی پڑھیں، تو میں نے اس کو بھی ٹھیک کیا۔ ابھی میں مزید کوشش کرتی ہوں اسے مزید ٹھیک کرنے کی۔ تو اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اس طرح جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، یہ کریں، اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے، کہ میں بھی ٹھیک طریقے سے پڑھ لیتی ہوں اور آپ لوگ ٹھیک طریقے سے سن لیتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے سننے میں۔ تو اب ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک لے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔